وہ बेहद परेशान था। पिछले साल बीवी से वादा किया था कि अगले साल कुर्बानी करूंगा, लेकिन इस साल भी वही तंगी का आलम था और बीवी समझने की बजाय नाराज होकर मेके जा बैठी। वो बहुत दिन सोचता रहा, फिर आखिरकार कुर्बानी का इंतजाम कर लिया। बीवी के चेहरे पर रौनक थी, बच्चे खुशी से चीख रहे थे। वो दीवार का सहारा लिए जर्द चेहरे के साथ खड़ा था। वो बीवी बच्चों को बता न सका कि कुर्बानी खरीदने के लिए उसने अपना एक मेरा नाम मोहम्मद जब्बार है और मेरी जिंदगी में अगर कोई चीज खास थी तो वो थी मेरी फैमिली, मेरी बीवी फहीमा और मेरे दो बच्चे जो बड़े हो गए थे। इस दफा बड़ी ईद आ रही थी और बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहां तक तकरीबन हर दूसरा बंदा कुर्बानी करता था और कुर्बानी से 15-20 दिन पहले ही अपना जानवर लेकर मोहल्ले की गलियों में सैर करवाते, सजाते थे उसे और सारे बच्चे उस जानवर के पीछे पीछे होते थे। मेरे बच्चे बेचारे हर दफा ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि हम लोग कुर्बानी नहीं करते थे। पिछली ईद पर तो बच्चों ने काफी शोर मचाया था कि हम लोग कुर्बानी क्यों नहीं करते बाबा। अब बच्चे बड़े हो गए थे, पहले बच्चे छोटे थे, इस चीज को समझते नहीं थे, लेकिन अब समझते थे। और मैंने पिछली ईद पर उनसे वादा किया था कि अगली ईद पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों के लिए कुर्बानी का जानवर लेकर जरूर आऊंगा, वो भी बड़ा वाला। और अब कुर्बानी में थोड़े से दिन रह गए थे और बच्चे रोज पूछते थे कि हमारा जानवर कब आएगा बाबा, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैं गरीब आदमी था, मजदूरी करता था, भट्टे पे काम करता था। ये सच है कि पहले मुझे रोज दिहाड़ी नहीं मिलती थी, अब मेरी दिहाड़ी तो रोज लग जाती थी, लेकिन फिर भी और भी खर्चे थे काफी। ये दोनों बच्चे स्कूल भी जाते थे, इनके स्कूल के भी खर्चे थे। बच्चों की आंखों में हसरत देखकर मेरा दिल भी मचल रहा था, लेकिन अब मैं क्या करता। सुबह सवेरे जब मैं काम पर जाने के लिए तैयार होता तो मेरे दोनों बच्चे दरवाजे तक मेरे साथ आ जाते थे। मेरा बेटा अक्सर कहता, बाबा इस दफा काला बैल लेना बड़ा सा, और मेरी बेटी फौरन बोल पड़ती, नहीं बाबा सफेद वाला लेना जिसके गले में बड़ी सी घंटी हो। मैं उन दोनों की बातें सुनता रहता और बस हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से मेरा दिल टूट जाता था क्योंकि मुझे अपनी जेब की हकीकत पता थी। मोहल्ले के बच्चे शाम होती अपने जानवर लेकर गली में निकल आते थे। कोई बकरे के सींगों पर रंग लगा रहा होता, कोई उसके गले में फूल डाल रहा होता, कोई उसके साथ तस्वीरें बनवा रहा होता। मेरे बच्चे छत पर खड़े होकर सब कुछ देखते रहते थे और फिर खामोशी से नीचे आ जाते थे। फिर वो जिद करते थे, लेकिन अब उन्होंने जिद करना छोड़ दी थी और यही चीज मेरे दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। एक रात मैं घर वापस आया तो बिजली गई हुई थी। फहीमा अंधेरे में पंखा झल रही थी, बच्चे फर्श पर लेटे हुए थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, मैं थका हुआ था, मेरे कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, हाथों पर ईंटों की गर्द जमी हुई थी। मैं खामोशी से बैठ गया। फहीमा ने मुझे पानी दिया और धीरे से बोली, बच्चे सारा दिन कुर्बानी की बातें करते रहे हैं। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास वाकई कोई जवाब नहीं था। खाना खाते हुए मेरा बेटा अचानक बोल पड़ा, बाबा आप फिक्र ना करें, अगर बड़ा जानवर नहीं आ सकता तो छोटा ही ले आए, लेकिन हमारे घर में कुर्बानी होनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मेरे हाथ रुक गए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मैंने नजरें झुका ली ताकि बच्चे मेरी आंखों में नमी ना देख सकें। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। मैं छत पर लेटा हुआ था। दूर दूर तक मुख्तलिफ घरों से जानवरों की आवाजें आ रही थी। कहीं बकरे बोल रहे थे, कहीं लोग हंस रहे थे, कहीं बच्चे खुशी से शोर मचा रहे थे, और एक मेरा घर था जहां खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो इंसान के दिल को अंदर से खा जाती है। रात हुई तो मेरी बीवी ने पूछा कि फिर क्या सोचा है इस दफा, आपने वादा किया था ना बच्चों के साथ, पूरा नहीं करना। मैंने कहा कि अगर ना ले कुर्बानी का जानवर तो वो फौरन गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि ये क्या बात हुई, आपने वादा किया था और अगर आप ही बच्चों के साथ वादा तोड़ देंगे तो फिर वो लोग भी वादा तोड़ना सीख लेंगे और फिर किसी पे एतबार नहीं करेंगे जब अपना बाप ही धोखा देगा। मैंने कहा कि इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात है, मेरे पास पैसे नहीं। उसने कहा कि पैसे नहीं भी हों तो कहीं से इंतजाम करें, बच्चों का दिल मत तोड़िएगा। मैं खामोश बैठा उसकी बातें सुनता रहा। कमरे में गर्मी बहुत ज्यादा थी, ऊपर पंखा चल रहा था लेकिन वो भी गर्म हवा फेंक रहा था।
فہیمہ کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور پریشانی بھی. وہ پورا دن گھر کے کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی، لیکن پھر بھی بچوں کی خوشی کے لیے ہر وقت سوچتی رہتی تھی. میں سوچ میں پڑ گیا. میری بیوی بھی بہت زیادہ غصے میں تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے جب میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی میں نے اس کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ میں غریب آدمی ضرور ہوں لیکن کبھی بھی تمہیں بنیادی سہولیات کے لیے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا. اس ٹائم مجھے خود پہ بھروسہ تھا، جوان تھا کہ کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا، اس لیے وعدہ کیا تھا. لیکن اب مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ہی بہت بڑا مسئلہ بن جاتا تھا. انسان اور کیا کرے. میں نے ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی تو دل اور زیادہ بجھ گیا. نہ اس گھر میں کپڑے دھونے کی مشین تھی، وہ نلکے پہ کپڑے دھوتی تھی. جس دن کپڑے دھوتی تھی اس دن اس کے ہاتھ سرخ ہو جاتے تھے، کمر میں درد شروع ہو جاتا تھا اور موڈ خراب ہو جاتا تھا. لیکن میں برداشت کر لیتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کی تھکن سچی ہے. کئی دفعہ میں رات کو اٹھتا تو دیکھتا کہ وہ ہاتھوں پر تیل لگا رہی ہوتی تھی، کیونکہ سردیوں میں اس کی انگلیاں پھٹ جاتی تھیں. نہ اس گھر میں فریج تھا، ساتھ والوں کے گھر سے برف مانگنی پڑتی تھی. کبھی وہ برف دے دیتے تھے، کبھی جواب دے دیتے تھے کہ نہیں ہے برف، تم لوگ تو ہمیشہ آ جاتے ہو برف مانگنے کے لیے. ایسے وقت میں مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی، لیکن کیا کرتا میں. گرمیوں میں پانی بغیر برف کے بچوں سے پیا ہی نہیں جاتا تھا. کئی دفعہ میرا بیٹا گلاس ہاتھ میں پکڑے خاموش بیٹھا رہتا اور کہتا، بابا فلاں گھر والوں کے پاس تو بڑا فریج ہے، ہمارے پاس کب آئے گا. میں ہر بار یہی کہتا کہ ایک دن ضرور آئے گا. بس اس طرح ہی چلتا رہتا تھا. اس کے علاوہ اس گھر میں ٹی وی بھی نہیں تھا. ہمارے بچے دوسروں کے گھر ٹی وی دیکھنے جاتے تھے، کبھی ان کو بھگا دیا جاتا تھا اور کبھی بٹھا لیا جاتا تھا. ایک دن میرا بیٹا اداس ہو کر واپس آیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا کچھ نہیں بابا، لیکن بعد میں میری بیٹی نے بتایا کہ وہاں والوں نے کہہ دیا تھا کہ روز روز ہمارے گھر مت آیا کرو. اس دن میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں عجیب سی شرمندگی دیکھی تھی. ایسے میں نے اگر اپنے بچوں سے کوئی وعدہ کیا تو انہوں نے اس بات کے ساتھ دل لگا لیا تھا، اور اب اگر میں وہ کام پورا نہیں کر کے دیتا تو واقعی ان کا دل ٹوٹ جاتا. آج کل بہت میں پریشان تھا. ادھر ادھر دوستوں سے پیسے مانگنے کے بارے میں سوچا تو کوئی مدد کر دے، ادھار لے لوں، بعد میں تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دوں گا انہیں. میں رات کو دیر تک یہی سوچتا رہا کہ کس کے پاس جاؤں، کون میری بات سنے گا. کیونکہ غریب آدمی کو قرض بھی ہر کوئی نہیں دیتا. سب کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ نہ جانے واپس کرے گا بھی یا نہیں. ہم غریب لوگ تھے، ہمارے اوپر قربانی نہیں لگتی تھی، لیکن بچوں کی خوشی کی خاطر ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کچھ کر ہی لے. اس رات میں کافی دیر تک جاگتا رہا. باہر گلی میں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو چارہ ڈال رہے تھے. ان کی گھنٹیوں کی آوازیں رات کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھیں اور میرا دل اندر ہی اندر ڈوبتا جا رہا تھا. اصل برا تو تب ہوا جب ہمارے ہمسایوں نے قربانی کا بکرا لے لیا. یہ وہی آدمی تھا جو میرے ساتھ کام کرتا تھا، میرا دوست تھا. ہم دونوں ایک ہی جگہ پر ایک جیسا کام کرتے تھے. اس کے بھی 2 بچے تھے، لیکن اس کے دونوں بیٹے تھے. میری ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا. جب انہوں نے قربانی کا جانور لیا تو پھر میرے گھر والے اور بھی زیادہ مچلنے لگے. اس دن شام کے وقت پورا محلہ ان کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا. بچے خوشی خوشی بکرے کے ارد گرد گھوم رہے تھے. کسی نے اس کے گلے میں سبز رنگ کا پٹا ڈالا ہوا تھا اور کسی نے اس کے سینگوں پر ربن باندھ دیا تھا. میرا بیٹا بھی دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو میں نے کافی دنوں بعد دیکھی تھی، لیکن وہ چمک میرے دل کو سکون دینے کی بجائے تکلیف دے رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے نصیب کا سوچ رہا ہے. میری بیٹی دوڑتی ہوئی اندر آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی، امی دیکھیں انکل کتنا پیارا بکرا لائے ہیں، ہمارا والا بکرا کب آئے گا. فہیمہ نے فوراً میری طرف دیکھا اور اس کی وہ نظر مجھے اندر تک چبھ گئی. میری بیوی نے کہا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کام کرتا ہے،
कोई अफसर तो नहीं लगा हुआ वो, फिर उसने कैसे ले लिया जानवर? और उसके बच्चे तो खुश हैं, उसकी बीवी तो खुश है, उसकी बीवी तो अच्छे कपड़े पहनती है, उनके घर में तो वॉशिंग मशीन भी है। इसका मतलब कि तुम कंजूस हो, तुम चाहते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन तुम चाहते ही नहीं हो। उसकी बातें सुनकर मेरा खून जलने लगा, लेकिन मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं जानता था कि वह गुस्से में है। बच्चों के सामने झगड़ा करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उस दिन घर का माहौल अजीब सा हो गया था। मेरा बेटा खामोश होकर एक कोने में बैठ गया और मेरी बेटी अपनी माँ के साथ मिलकर बस यही पूछती रही कि हमारा जानवर कब आएगा। घर में फिर एक फसाद बन गया। फहीमा बार बार मुझे ताने दे रही थी और मैं बस खामोश बैठा जमीन को देखता रहा। मेरे अंदर अजीब सी बेबसी थी। गरीब आदमी जब कोशिश करके भी कुछ ना कर सके ना, तो फिर उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी चीख बन जाती है। मैंने उस आदमी से शाम को पूछा कि तूने कुर्बानी का जानवर कैसे लिया? आजकल तो बड़ी महंगाई है। हम दोनों काम से वापस आ रहे थे, हमारे कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। उसने एक लंबी सांस ली और बोला कि मेरे बच्चों के मामू ने पैसे भेजे थे। मेरी बीवी अमीर खानदान से है, हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन वो लोग हमारी काफ़ी मदद करते हैं। उसका भाई पिछले 2 महीने से बाहर के मुल्क गया हुआ है, तो इस दफ़ा उसने थोड़े पैसे भेजे, थोड़े हमने शामिल करके बच्चों की खुशी के लिए जानवर ले लिया। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। मेरे कदम सुस्त हो गए। मैं सोचने लगा कि कहीं ना कहीं से तो इंतज़ाम होता है ना। अब उसके मामू ने पैसे भेजे थे, उसने खुद अपनी जेब से तो नहीं लिया था, लेकिन ये बात मेरी बीवी और बच्चे समझने को तैयार नहीं थे। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा कि किस्मत भी अजीब चीज़ होती है। कोई आदमी मेहनत कम करता है, लेकिन उसके साथ देने वाले बहुत होते हैं, और कोई पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके पास कोई खड़ा नहीं होता। वही बात मेरी बीवी के घर वालों की, तो वो भी हमसे ज़्यादा अच्छे हालात में थे, लेकिन उन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा नहीं था। मेरा तो इस दुनिया में कोई था नहीं, लेकिन उन्होंने भी कभी ख्याल नहीं किया था हमारा। मेरी बीवी के 3 भाई थे। अगर सभी लोग मिलकर थोड़े थोड़े पैसे भी डालते तो अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ कर सकते थे। उनकी इकलौती बहन थी, लेकिन नहीं करते थे वो। मुझे याद है कि एक दफ़ा फहीमा बीमार पड़ गई थी, तब भी उन्होंने सिर्फ फ़ोन पर हाल चाल पूछ लिया था, कोई देखने तक नहीं आया था। मैंने अकेले ही इसका इलाज करवाया था। कई बार बच्चों की फीस मुश्किल से जमा करवाई, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं। लेकिन ये बात मेरी बीवी को नज़र नहीं आती थी। इस मामले में वो चुप हो जाती थी। उस रात मैं बहुत देर तक बाहर गली में बैठा रहा। सामने मेरे दोस्त के घर के बाहर उसका बकरा बंधा हुआ था, बच्चे उसके साथ खेल रहे थे, और इधर मेरे घर के अंदर खामोशी और नाराज़ी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुर्बत सिर्फ जेब खाली नहीं करती, बल्कि इंसान की इज्जत और सुकून भी खा जाती है। अब मैं इस पॉइंट पे आ गया था कि मैंने सोचा कि बस दिन गुजर जाएंगे, जब ईद में 2 दिन रह जाएंगे तो बच्चों से झूठ बोल दूंगा, कह दूंगा कि अब तो कोई जानवर ही नहीं मिल रहा है। मैंने दिल ही दिल में यही फैसला कर लिया, क्योंकि मुझे दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। हर दिन मैं उनकी बात टाल देता। बच्चे पूछते तो मैं चुप हो जाता, बीवी कहती तो मैं कह देता कि एक जगह पैसों का बोला हुआ है, इंतज़ाम हो जाएगा तो जानवर ले आऊँगा। इस तरह करते कराते मैंने काफ़ी सारे दिन गुजार दिए, और अब सिर्फ 15 दिन रह गए थे ईद में। लेकिन इंसान की बातों से ज़्यादा उसके चेहरे की बेबसी बोलती है। मेरी बीवी और बच्चों को मेरे बारे में पता चल गया था। उनको समझ आ गई थी कि मैं सिर्फ बहाने कर रहा हूँ। एक रात खाने के वक्त मेरा बेटा अचानक बोला, बाबा सच सच बताएं, क्या आप वाकई जानवर नहीं ला सकते? उसकी आवाज़ में उम्मीद कम और मायूसी ज़्यादा थी। मैंने नज़रें चुरा कर कहा, क्यों नहीं ला सकता, बस थोड़ा इंतज़ार करो। फहीमा फौरन बोल पड़ी, नहीं बच्चों, तुम्हारे बाबा हमें लारे दे रहे हैं, कई दिनों से यही सुन रहे हैं कि इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होना, वो झूठ बोल रहे हैं हमसे। ये सुनकर मेरे दिल में जैसे किसी ने अंगारे भर दिए। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो रुकी नहीं। बच्चों ने भी मेरे खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी।
میرے بیٹے نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ ہم سے پیار کرتے تو آپ جانور لے آتے، لیکن آپ ہم سے پیار ہی نہیں کرتے ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا اپنا بیٹا ایک دن میرے بارے میں ایسا سوچے گا۔ میں ان کو کیا بتاتا کہ ایک باپ اپنے بچوں سے محبت نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ غریب باپ صرف اپنی مجبوری چھپاتا ہے، اپنی محبت نہیں۔ اس دن میرا سر دکھنے لگا تھا۔ بٹھے پر پورا دن کام کرنے کے بعد انسان پہلے ہی ٹوٹا ہوتا ہے، اوپر سے گھر آ کر جب اپنے ہی لوگ ایسے لفظ بولے تو بندہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تو میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم میری بیوی ہو، تم کو سمجھنا چاہیے، لیکن تم ہو کہ بچوں کے ساتھ مل جاتی ہو۔ وہ تو بچے ہیں، تم تو بچی نہیں ہو۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ وہ فوراً اٹھی اور زور سے بولی، سمجھوں کیا میں؟ کیا سمجھوں؟ یہ کہ میرے بچے ہر دوسروں کے جانور دیکھ کر خاموش ہو جائیں، یہ کہ میرے بچے دوسرے گھروں سے گوشت مانگ مانگ کر کھائیں، یہ کہ میرا شوہر صرف وعدے کرتا رہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ بیوی کو غصہ آیا، اس نے بچے اٹھائے اور اس نے کہا کہ جب تم ہمارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہو تو پھر ہمیں ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں جا رہی ہوں اپنے گھر۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں فوراً اس کے سامنے آ گیا اور کہا، نہیں جاؤ، اس طرح میری بے عزتی ہوگی۔ عید پہ اپنے گھر میں ہونا چاہیے، تو مجھے عید پہ اکیلا چھوڑ کے جاؤ گی؟ وہ غصے میں کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ بچوں نے بھی اپنے 2-3 کپڑے اٹھا لیے تھے۔ میری بیٹی روتے روتے اپنی گڑیا تلاش کر رہی تھی اور میرا بیٹا خاموش کھڑا تھا۔ گھر کا وہ چھوٹا سا کمرہ جو پہلے ہی تنگ تھا، اس وقت مجھے قبر جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ عید اکیلے گزارو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اگر فیملی کو ساتھ رکھنا ہو تو پھر ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اس کی ہر بات میرے سینے میں تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے جھٹک دیا۔ پھر وہ دونوں بچوں کو اٹھا کر اپنے میکے چلی گئی۔ جاتے جاتے دروازے کے پاس رکی اور پلٹ کر بولی کہ اگر قربانی کے جانور کا انتظام ہو گیا تو ہمیں لینے کے لیے آ جانا، نہیں تو اکیلے ہی عید گزار لینا۔ پھر اس نے وہ بات کہی جو مجھے اندر سے توڑ گئی، تمہارے ساتھ رہی تو میرے بچے عید پہ گوشت کو دیکھنا تو کیا، کھا بھی نہیں پائیں گے، کم سے کم ادھر کھا تو لیں گے۔ دروازہ بند ہوا تو پورا گھر سنسان ہو گیا۔ میں کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ کمرے میں بچوں کی آوازیں نہیں تھی، نہ میری بیٹی کی باتیں تھی، نہ بیٹے کی ضد تھی، صرف پنکھے کی آواز آ رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن۔ میں نے چارپائی پر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ سامنے دیوار پر بچوں کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ایک ٹیڑھی میڑھی سی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ہم چاروں ایک ساتھ بنے ہوئے تھے۔ میں اسے دیکھتا رہا اور میری آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ اس رات پہلی بار مجھے اپنا گھر نہیں لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے غربت نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ میں نے سوچا کہ اور زیادہ محنت کرتا ہوں، شاید میرا مالک ہی مجھے ادھار دے دے۔ اگلے دن میں صبح بہت جلدی کام پر پہنچ گیا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا لیکن بٹھے کی گرمی پہلے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں پورا دن پہلے سے زیادہ محنت کرتا رہا۔ اینٹیں اٹھاتے اٹھاتے میرے کندھے دکھنے لگے تھے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں جل رہی تھیں، لیکن میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ کسی طرح پیسوں کا انتظام ہو جائے۔ شام کے وقت جب باقی مزدور ہاتھ منہ دھو رہے تھے تو میں ہمت کر کے اپنے مالک کے دفتر کی طرف چلا گیا۔ اس کا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک پرانا پنکھا چل رہا تھا۔ وہ حساب کتاب لکھ رہا تھا۔ میں دروازے کے پاس کھڑا رہا، کافی دیر تک ہمت ہی نہیں ہوئی کہ بات شروع کروں۔ پھر اس نے خود سر اٹھا کر کہا، ہاں جبار، کیا ہوا؟ میں نے دھیرے سے کہا، صاحب جی، اگر تھوڑے پیسے ادھار مل جاتے تو۔ اس نے فوراً قلم رکھ دیا اور ایک لمبی سانس لی، پھر کہنے لگا، عید کے قریب کون ادھار دیتا ہے بھائی؟ ہر بندہ آج کل مشکل میں ہے، امیر ہو یا غریب، اپنے خرچے پورے کر لیں وہی کافی ہے، تمہیں پیسے نہیں دے سکتا میں۔ اس کی بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ برا آدمی نہیں تھا لیکن وہ بھی مجبور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی پریشان ہے۔ پھر اس نے تھوڑا نرم لہجے میں کہا، جبار، برا مت ماننا، حالات سب کے خراب ہیں۔ ہاں، تمہارے گھر گوشت بھجوا دوں گا،
یہ سن کر میرے گلے میں کچھ اٹک سا گیا۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں صاحب جی، میرے گھر ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا، لیکن میں مزید کچھ بولے بغیر باہر نکل آیا۔ اس وقت مجھے اپنی آواز بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ میں سڑک پر اکیلا چل رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ بازاروں میں عید کی رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر طرف لوگ خریداری میں لگے ہوئے تھے۔ کہیں بچے نئے کپڑے پہنے خوشی سے گھوم رہے تھے، کہیں دکانوں کے باہر بکرے بندھے ہوئے تھے، کسائی چھریاں تیز کر رہے تھے اور لوگ جانوروں کے بھاؤ پوچھ رہے تھے۔ میں ان سب کے درمیان ایسے چل رہا تھا جیسے میرا اس دنیا میں کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ گھر اب خالی تھا۔ وہاں نہ بچوں کی آواز تھی، نہ فہیمہ کی باتیں، صرف خاموشی تھی وہاں۔ ایسے ہی ایک دن ہسپتال کے باہر سے گزر رہا تھا کہ مجھے چکر آ گئے۔ صبح سے کھایا بھی کچھ نہیں تھا اور کئی دنوں کی پریشانی الگ تھی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میرے قدم لڑکھڑائے اور میں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ ایک بندہ جو قریب ہی کھڑا تھا فوراً میرے پاس آیا۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور کہا، بھائی خیریت تو ہے نا؟ میں کچھ بول نہ سکا۔ اس نے دوسرے آدمی کی مدد سے مجھے اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال کے اندر ٹھنڈی ہوا لگتے ہی مجھے تھوڑا سکون محسوس ہوا، لیکن سر ابھی بھی بھاری تھا۔ ڈاکٹر نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا، پھر کہنے لگا، آپ نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے، اس لیے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے۔ کھانا وقت پر کھایا کریں اور زیادہ فکر نہ کیا کریں۔ میں بس خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے بتاؤں کہ غریب آدمی فکر نہ کرے تو اور کیا کرے، لیکن میں چپ رہا۔ وہیں پر ہسپتال میں نے دو ڈاکٹروں کی باتیں سن لی۔ وہ دونوں کوریڈور میں کھڑے دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے۔ پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن پھر ان کی کچھ باتیں میرے کانوں میں پڑی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شاید پہلی بار قسمت میرے دروازے پر دستک دے رہی ہو۔ انہوں نے کیا بات کی وہ میں ابھی آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، لیکن اس دن کے بعد میری زندگی بدلنے والی تھی۔ عید میں 15 دن تھے، جس میں سے 12 دن گزر گئے، صرف 3 دن رہ گئے۔ ان 3 دنوں میں میرا دل ہر وقت زور زور سے دھڑکتا رہتا تھا۔ میں باہر سے جتنا پرسکون نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی ٹوٹ رہا تھا، لیکن اب میں وہ سب کر چکا تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب میں اپنے بیوی بچوں کو لینے کے لیے ان کے میکے گیا تو وہاں کافی رونق تھی۔ ان کے گھر کے باہر بڑا سا جانور بندھا ہوا تھا۔ بچے اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے اور عورتیں عید کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ میری بیوی نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ سب کے سامنے کہنے لگی کہ میں نے نہیں جانا تمہارے ساتھ، ان لوگوں نے بہت بڑا جانور لیا ہے، تم بھی ادھر ہی رک جاؤ، ادھر ہی کھا پی لیں گے، عید اچھی گزر جائے گی ہماری۔ اس کی بات سن کر میرا دل دکھا، لیکن اس بار میں خاموش نہیں رہا۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ جو جانور میں نے لیا ہے پھر اس کو ذبح کون کروائے گا؟ میرے یہ کہتے ہی پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ میری بیوی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ بچوں کی آنکھیں خوشی سے کھل گئیں۔ میرا بیٹا فوراً دوڑ کر میرے پاس آیا اور بولا، آپ نے جانور لیا ہے بابا؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بہت بڑا بکرا لیا ہے میں نے، بہت ہی صحت مند ہے، چلو گھر چلو پھر دکھاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی دونوں بچے خوشی سے اچھل پڑے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو بچے مجھ سے ناراض تھے اب وہ مجھے گلے لگ رہے تھے۔ میری بیٹی خوشی سے تالیاں بجا رہی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی، بابا اس کا رنگ کیا ہے، بڑا ہے نا؟ وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی اور اپنے کپڑے اٹھانے لگی۔ میری بیوی بھی خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر حیرانی بھی تھی اور خوشی بھی۔ وہ بھی سامان باندھنے لگی۔ میرے سسرال والوں پر بھی تھوڑا اچھا امپریشن پڑ گیا۔ ان کے لہجے ایک دم بدل گئے۔ میرے سسر نے کہا، چلو قربانی تو لے کر آیا ہے، اچھی بات ہے۔ میں بس خاموش کھڑا رہا کیونکہ میرے اندر عجیب سی کیفیت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خوشی کے ہجوم میں اکیلا کھڑا ہوں۔
بیوی بچوں کو لے کر گھر آیا تو بچے جانور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میرا بکرا واقعی بڑا اور خوبصورت تھا، سفید رنگ تھا اور اس کے کان لمبے تھے۔ بچوں نے اسے دیکھتے ہی شور مچا دیا۔ میرا بیٹا اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا اور میری بیٹی اس کے لیے پانی لانے بھاگ گئی۔ گلی کے بچے بھی ہمارے دروازے کے باہر جمع ہو گئے۔ جو بچے پہلے میرے بچوں کو چھیڑتے تھے اب وہ حیرانی سے ہمارے بکرے کو دیکھ رہے تھے۔ میرے بچوں کے چہروں پر جو خوشی تھی وہ شاید میں لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ میں نے کہا کہ 3 دن ہے، اس کو جس میں کھلانا پلانا ہے کھلا لو، پھر اس کے بعد قربانی ہے۔ بچے فوراً اس کے لیے چارہ لانے لگ گئے۔ میری بیٹی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور میرا بیٹا ہر دوسرے بچے کو بتا رہا تھا کہ یہ ہمارا بکرا ہے۔ میری بیوی خوشی سے میرے گلے لگی تو میرے منہ سے اچانک آہ نکل گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور پریشانی سے بولی، کیا ہو گیا؟ میں نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، وہ تمہارا پاؤں میرے پاؤں پر آ گیا تھا۔ اس نے فوراً معافی مانگ لی اور دھیرے سے بولی، مجھے معاف کر دیں، میں نے زیادہ ہی بول دیا، لیکن دیکھیں میرے بولنے کی وجہ سے اب قربانی کا جانور بھی تو لے آئے ہو۔ میں نے بس ہلکا سا سر ہلا دیا۔ پھر وہ بولی، ویسے یہ جانور کے پیسے آئے کہاں سے؟ میں نے کہا، مالک سے ادھار لیا ہے، تنخواہ میں سے کاٹ لے گا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تھوڑی تنگی ہو جائے گی لیکن چلو باہر سے پیسے باہر ہی چلے جائیں گے۔ میں نے نظریں چرا کر کہا، ہاں اس لیے تو نہیں ہے، اس سے ادھار لیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، آپ کا چہرہ بہت پیلا پیلا لگ رہا ہے۔ میں نے فوراً کہا، بس وہ آج کل گرمی بڑھ گئی ہے اس لیے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے۔ پھر میں کمرے میں گیا تو میں نے اس کے لیے اور بچوں کے لیے عید کے کپڑے بھی لے کر رکھے تھے۔ وہ دیکھ کر اور بھی زیادہ حیران ہو گئی۔ اس نے کپڑے ہاتھ میں پکڑے اور میری طرف دیکھ کر بولی، یہ کیا؟ میں نے کہا، جب جانور لیا ہے تو کیا نئے کپڑے نہیں پہنو گے؟ تم لوگوں کے لیے لایا ہوں۔ میری بیٹی کپڑے سینے سے لگا کر کھڑی ہو گئی اور میرا بیٹا بار بار اپنے نئے کپڑے دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ پہ 20,000 روپے رکھے۔ وہ چونک گئی اور بولی، اتنے سارے پیسے؟ میں نے کہا، یہ تمہاری اور بچوں کی عیدی ہے میری طرف سے، اپنے لیے اور کوئی چیز خریدنی ہو تو خرید لینا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہی۔ شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک ساتھ اتنے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے ذرا تھوڑی دیر سونا ہے، میں تھک گیا ہوں۔ اس نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے۔ میں بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ باہر بچے جانور کو لے کر گلی میں گھومنے چلے گئے تھے۔ ان کی خوشی کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ میری بیوی بھی اب خوش تھی۔ وہ کپڑوں کو بار بار دیکھ رہی تھی اور شاید دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر وعدہ پورا کر لایا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور میں ان کو چھپا رہا تھا۔ میں چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل کے اندر ایک عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ باہر میرے بچوں کی خوشی تھی اور اندر میرے سینے میں ایسا راز دفن تھا جو اگر کھل جاتا تو شاید سب کچھ بدل جاتا۔ عید آئی تو صبح صبح ہی میں کسائی کو ڈھونڈ کر لے آیا۔ فجر کے بعد ہی پورے محلے میں عید کی رونق پھیل گئی تھی۔ ہر طرف تکبیروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بچے نئے کپڑے پہن کر گلیوں میں دوڑ رہے تھے۔ کہیں جانوروں کو نہلایا جا رہا تھا اور کہیں لوگ ان کے گلے میں پھول ڈال رہے تھے۔ میرے گھر میں بھی کافی دنوں بعد خوشی نظر آ رہی تھی۔ بچے تیار ہوئے تو بار بار شیشے کے سامنے جا کر اپنے کپڑے دیکھتے۔ میرا بیٹا خوشی سے باہر جا جا کر لوگوں کو اپنا بکرا دکھا رہا تھا اور میری بیٹی اپنے نئے کپڑوں کو سنبھال سنبھال کر پہن رہی تھی۔ میری بیوی نے گھر میں میٹھا بنایا۔ پورے گھر میں سوئیاں اور گھی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی تیار ہوئی، سبز رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو اچھی طرح باندھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچی خوشی تھی۔ شاید کئی سالوں بعد اس نے ایسی عید دیکھی تھی جہاں اس کے بچے خوش تھے اور اس کا شوہر وعدہ پورا کر کے کھڑا تھا۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی،
لیکن جسم اندر سے ٹوٹ رہا تھا. پیٹ کے اندر عجیب سا درد رہتا تھا. کبھی کبھی سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا. لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. جانور ذبح ہوا. بچے پہلے تھوڑا ڈرے، پھر خوشی خوشی کسائی کے پاس کھڑے ہو گئے. میرا بیٹا بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا بکرا تھا. میری بیٹی دور کھڑی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے سب دیکھ رہی تھی. گوشت بنا تو سب سے پہلے میری بیوی نے کلیجی بنائی. کڑھائی میں مسالے بھونتے پورا گھر خوشبو سے بھر گیا. بچے پلیٹیں لے کر بیٹھ گئے. وہ دونوں ایسے کھا رہے تھے جیسے ان کی برسوں کی خواہش پوری ہو گئی ہو. میں چارپائی پر بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا. میرے دل کو سکون بھی مل رہا تھا اور درد بھی ہو رہا تھا. سکون اس لیے کہ میرے بچے آج خوش تھے، اور درد اس لیے کہ مجھے معلوم تھا میں نے یہ خوشی کتنی بڑی قیمت دے کر خریدی ہے. میری بیوی جب کلیجی لے کر میرے قریب آئی تو اچانک رک گئی. وہ غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگی، پھر بولی کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی شکل سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ بہت زیادہ بیمار ہیں. میں نے فوراً نظریں چرا کر کہا مجھے لگتا ہے مجھے گرمی لگ گئی ہے. اس نے پریشانی سے کہا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. میں نے زبردستی ہلکی سی ہنسی نکالی اور کہا اب کون سا ڈاکٹر ملے گا؟ میں ہر وقت خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا. 3 دن اسی طرح گزر گئے. میں کمزور ہوتا جا رہا تھا. رات کو بخار چڑھ جاتا، کبھی چکر آ جاتے، لیکن میں ہر بار یہی کہتا کہ بس گرمی ہے، ٹھیک ہو جائے گا. چوتھے دن صبح میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. میرے کانوں میں آوازیں گونجنے لگیں اور اگلے ہی لمحے میں زمین پر گر گیا. مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میری بیوی زور زور سے میرا نام پکار رہی تھی. بچے ڈر کے مارے رو رہے تھے. پھر سب کچھ دھندلا ہو گیا. جب مجھے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے میری بیوی کو وہ خبر سنائی جو میں چھپا رہا تھا. ڈاکٹر حیرانی سے کہنے لگا کہ اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے اس آدمی کا، اور یہ ایسے پھر رہا ہے، اور آپ لوگ اس کو آرام بھی نہیں کروا رہے، تو پھر اتنے بے ہوشی ہونا ہے. شکر کریں کہ اس کی زندگی بچ گئی ہے. میری بیوی حیرانی سے ڈاکٹر کا منہ دیکھنے لگی. اس کی آواز کانپ گئی. اس نے پوچھا کون سا آپریشن؟ ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا ان کا ایک گردہ ریموو ہوا ہے، کڈنی کا آپریشن ہوا ہے ان کا. یہ سنتے جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس کی آنکھیں پھیل گئیں. وہ بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میرے گردے تو بالکل ٹھیک تھے. یہ دوسرا ہسپتال تھا. آپریشن میں نے یہاں سے نہیں کروایا تھا، اس لیے میری بیوی کو سچ پتہ نہیں چلا تھا. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میری بیوی میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. وہ مسلسل میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی. اس نے روتے ہوئے پوچھا کہ ڈاکٹر ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ اور آپ کے پیٹ پہ نشان ہے، یہ کیا ہے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا. پھر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی. وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ میں نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا کہاں سے لاتا پیسے؟ تم لوگ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے. مجھے کچھ سمجھ نہ آیا. میں بے ہوش ہوا تھا ہسپتال میں، تو وہاں پہ 2 ڈاکٹر بات کر رہے تھے کہ وی پوزیٹو بلڈ والے بندے کا گردہ چاہیے ارجنٹ. وہ لوگ پورے 10 لاکھ روپے دینے کو تیار ہیں. میری بیوی ساکت ہو کر سنتے رہی. میں نے روتے ہوئے کہا میں نے فوراً کہہ دیا کہ میں اپنا گردہ دینے کو تیار ہوں. انہوں نے مجھے 10 لاکھ روپے دے دیے. اسی میں سے میں نے تم لوگوں کے لیے شاپنگ بھی کی اور جانور بھی خریدا، لیکن صرف 10-12 دن آرام کیا، جبکہ مجھے ڈاکٹر نے زیادہ دیر آرام کرنے کا بولا تھا. اس لیے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. یہ سنتے ہی میری بیوی کا رنگ اڑ گیا. وہ حیران رہ گئی. پھر اچانک اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ بھی بے ہوش ہو گئی. کمرے میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی. نرسیں دوڑ کر آئیں. کچھ دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو وہ مسلسل رو رہی تھی، بار بار اپنے سر پر ہاتھ مار رہی تھی. بچوں کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن میری بیوی کو پتہ تھا، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. میں بچوں کو بھی سمجھا لیتی، لیکن میں تو خود ہی نہیں سمجھ رہی تھی. میں نے کمزور آواز میں کہا اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ تم نے بھی میرے لیے اپنی کتنی خواہشیں ماری ہیں.
اب میں کیا ہر بار تمہیں ہی کہوں کہ گزارا کرو؟ مجھے ابھی تک کچھ کرنا تھا اس لیے میں نے یہ کیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر روتی رہی۔ اس کی حالت دیکھ کر اب مجھے برا لگ رہا تھا کہ میری بیوی اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ابھی سب کچھ بھول جاؤ۔ ایک ہفتہ میں نے ہسپتال میں آرام کیا۔ بچے میری بیوی کے گھر والوں کے گھر تھے۔ میری بیوی پورا وقت میرے پاس بیٹھی رہتی۔ وہ مجھے پانی پلاتی، دوائی دیتی اور ہر تھوڑی دیر بعد میری خیریت پوچھتی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا، صرف خوف تھا کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ ایک ہفتے بعد مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بھی آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور کوئی بھاری کام نہیں کرنا۔ پھر میں واپس گھر آ گیا۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، لیکن اب میری بیوی کی نظریں بدل چکی تھیں۔ اب جب بھی وہ مجھے دیکھتی، اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ درد بھی ہوتا تھا۔ کافی سارے پیسے بچ گئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے بیوی کے لیے ایک واشنگ مشین خریدی۔ جب وہ مشین گھر میں آئی تو فہیمہ کافی دیر تک اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ شاید اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی کبھی ایسی چیز آئے گی۔ پہلے وہ نلکے کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں کپڑے دھوتی تھی۔ سردیوں میں اس کے ہاتھ جم جاتے تھے اور گرمیوں میں پسینہ اس کے چہرے سے ٹپکتا رہتا تھا۔ کئی بار اس کی کمر میں اتنا درد ہوتا تھا کہ رات کو سیدھا لیٹ بھی نہیں پاتی تھی، لیکن پھر بھی صبح اٹھ کر کام میں لگ جاتی تھی۔ اس دن جب اس نے پہلی بار کپڑے واشنگ مشین میں ڈالے تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی تھی۔ وہ بار بار مشین کو چلتا دیکھتی اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتی۔ اس کی وہ مسکراہٹ شاید میری پوری زندگی کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ پھر میں نے گھر کے لیے ایک میڈیم سائز کا فریج بھی خریدا۔ جب فریج گھر میں رکھا گیا تو میرے بچوں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ میری بیٹی بار بار اس کا دروازہ کھولتی اور بند کرتی تھی۔ میرا بیٹا خوشی سے کہہ رہا تھا کہ اب ہم دوسروں کے گھر برف مانگنے نہیں جائیں گے بابا۔ وہ بات سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میرا بچہ خالی برتن لے کر دوسرے گھروں کے دروازے پر کھڑا ہوتا تھا اور کبھی برف مل جاتی تھی اور کبھی انکار ہو جاتا تھا۔ انسان غریب ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس کی عزت کو زخمی کر دیتی ہیں۔ میں نے بچوں کے لیے ایک ٹی وی بھی خریدا۔ جب ٹی وی گھر میں لگا تو پورے محلے کے بچے ہمارے گھر جمع ہو گئے۔ میرے بچے خوشی سے ایسے بیٹھے تھے جیسے انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اب انہیں دوسروں کے گھروں میں جا کر ذلیل نہیں ہونا پڑتا تھا۔ میری بیٹی نے اس دن مجھ سے کہا، بابا اب ہمیں کوئی بھگائے گا نہیں نا؟ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ لمحے خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ اس کے بعد جو پیسے بچ گئے اس سے میں نے گھر میں گولی ٹافیوں کا سامان لا کے رکھا۔ بسکٹ، چپس، کولڈ ڈرنک اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی رکھ لیں۔ گھر کے ایک کمرے کو صاف کیا اور وہاں ایک شیلف لگا دی۔ پھر اپنے دونوں بچوں سے کہا کہ اس پر بیٹھیں اور اس سامان کو بیچیں۔ شروع میں بچوں کو بہت مزہ آیا۔ میرا بیٹا دکان کے باہر بیٹھ کر لوگوں کو آوازیں دیتا اور میری بیٹی پیسے گننے کی کوشش کرتی۔ کبھی وہ غلط حساب لگا دیتی تو ہم سب ہنس پڑتے۔ فہیمہ بھی اب ہر وقت میرے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ وہ صبح دکان صاف کرتی، سامان ترتیب سے رکھتی اور شام کو حساب میں میری مدد کرتی۔ اسی طرح ہمارے گھر کے کمرے میں کریانے کی دکان بن گئی، جہاں بیٹھ کر میں مزدوری سے زیادہ پیسے کمایا کرتا تھا۔ اب مجھے بٹھے پر جا کر اپنی جان نہیں توڑنی پڑتی تھی۔ ڈاکٹر نے ویسے بھی بھاری کام کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ شروع میں مجھے ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں دکان چلے گی بھی یا نہیں، لیکن اللہ نے عزت رکھ لی۔ محلے والے ادھار بھی لے جاتے اور وقت پر واپس بھی کر دیتے، کیونکہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم بھی محنت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بیوی میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ مجھے وقت پر دوائی دیتی۔ اگر میں زیادہ دیر بیٹھ جاتا تو فوراً کہتی کہ آرام کر لیں۔ رات کو کئی بار اٹھ کر دیکھتی کہ مجھے بخار تو نہیں۔ پہلے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی تھی، لیکن اس دن کے بعد اس نے کبھی کوئی بھی فرمائش نہیں کی۔ اسے فرمائش کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، لیکن پھر بھی اس نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ میرا خیال رکھا۔ کئی بار میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ بچوں کے کپڑے طے کر رہی ہوتی یا دکان کا سامان لگا رہی ہوتی اور میں سوچتا تھا
کہ انسان کو اصل میں سکون بڑی بڑی چیزوں سے نہیں ملتا، بس اپنے لوگوں کے ساتھ سے ملتا ہے۔ میرے بچوں کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا کہ ان کے باپ نے ان کی خوشیوں کے لیے اپنا گردہ بیچ دیا تھا۔ ہم نے کبھی انہیں نہیں بتایا، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہونے لگے۔ اب اگر انہیں کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ سمجھ جاتے کہ اگر باپ خرید کے دے سکتا تو ضرور دیتا، نہیں خرید کے دے رہا تو اس کا مطلب کہ نہیں دے سکتا۔ ایک دن میرا بیٹا بازار میں ایک سائیکل دیکھ کر رک گیا، کافی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے میرے ساتھ چل دیا۔ میں نے پوچھا پسند آئی؟ وہ مسکرا کر بولا ہاں، لیکن کوئی بات نہیں بابا، بعد میں لے لیں گے۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے۔ میری بیٹی بھی اب ضد کم کرتی تھی، وہ اپنی ماں کے ساتھ دکان پر بیٹھتی اور چھوٹے بچوں کو ٹافیاں دیتی۔ کبھی کبھی جب میں تھک جاتا تو وہ میرے پاس آ کر پنکھا جھلنے لگتی، مجھے دیکھ کر کہتی بابا آپ آرام کر لیں، میں دکان دیکھتی ہوں۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو سکون دیتی تھیں، لیکن نہ تو مجھے میری بیوی سے کوئی شکوہ ہے اور نہ ہی اپنے بچوں سے۔ مجھے شکوہ ہے حالات سے، اس ملک سے جہاں پر غریب آدمی کی یہ حالت ہے کہ اپنا گردہ بیچ کر قربانی کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں کر سکتا۔ میں جب بھی عید کے دن لوگوں کو خوش دیکھتا ہوں تو دل خوش بھی ہوتا ہے اور اداس بھی۔ قربانی کی عید والے دن ہر بندہ گوشت کھاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے گھر کوئی کچھ بھیجتا بھی نہیں ہے، خود بھی خرید نہیں پاتے، یہاں تک بھی نہیں کر پاتے کہ بازار سے ہی تھوڑا سا گوشت خرید کے پکا لیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے بچے عید والے دن صرف دوسروں کے گھروں سے اٹھتی ہوئی خوشبو سونگھ کر رہ جاتے ہیں۔ کچھ عورتیں خالی برتن دھو کر رکھ دیتی ہیں تاکہ بچوں کو لگے شاید بعد میں کچھ پکے گا۔ کچھ باپ شام تک گھر نہیں آتے کیونکہ ان سے اپنے بچوں کی اداس شکلیں نہیں دیکھی جاتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غربت صرف پیسوں کی کمی کا نام ہے، لیکن نہیں، غربت انسان سے اس کی نیند، اس کی عزت، اس کی خوشیاں سب کچھ چھین لیتی ہے۔ ہمیں اپنے آس پاس لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں، کبھی کبھی چند کلو گوشت بھی کسی کے بچوں کی عید بنا دیتا ہے۔ کبھی کسی کے دروازے پر خاموشی سے رکھا ہوا راشن کسی کی عزت بچا لیتا ہے، کیونکہ غریب آدمی مانگنے سے پہلے 1000 بار مرتا ہے، اور اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی خودداری ابھی زندہ ہے۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔